الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسرور آلاء أسداها وتمام منن وعلاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الصانع عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما ہے مرحومہ فاطمہ اور مرحومہ خدیجہ کو ساتھ فرمایا آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے پہلے مسئلے کا ربط ہے قراءت سے واجبات ہے نماز میں سے ایک واجب ہے قراءت یعنی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور اگر نماز واجب ہے تو سورہ حمد کے بعد ایک کوئی پورا سورہ من شروع سے آخر تک ایک کامل سورہ البتہ 2 سورے سورہ فیل اور سورہ تکاثر اور 2 سورے کی جو مل کے ایک سورہ بنتا ہے لیکن اگر نماز مستحب ہے تو آپ چاہیں تو اس میں
पूरा सूरा पढ़ें, जब पूरा सूरा नहीं पढ़ सकते हैं हिस्सा पढ़ें, क्या नहीं सूरा छोड़ भी सकते हैं अगर नमाज की मुस्तहब। मसला क़िराअत में ये है कि अगर आपने नियत की, इस मसले को ज़रा गौर करिएगा, आपने सूरह हमद पढ़ा, फुरादा नमाज पढ़े, नमाज वाजिब, आपने नियत की कि सूरह हमद के बाद मैं सूरह इन्ना अतैना पढ़ूंगा, लेकिन आपने गलती से सूरह तौहीद शुरू कर दी या सूरह काफिरून शुरू कर दी। इन दो सूरों को अगर शुरू कर दिया तो आप फिर पलट के कोई दूसरा सूरा नहीं पढ़ सकते। सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून। अगर कोई दूसरा सूरा शुरू किया है तो अगर आधे तक नहीं पहुंचे हैं तो पलट सकते हैं, पलट के दूसरा सूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आधे तक पहुंच गए हैं तो उसी सूरे को क्या है कंटिन्यू करना है और खत्म करना है। क़िराअत में नमाज कुरान में जितने सूरे हैं हर सूरे की बिस्मिल्लाह उस सूरे से मखसूस है, इसीलिए सूरा शुरू करने से पहले आपको नियत करना है कि कौन सा सूरा आप पढ़ने जा रहे हैं, ताकि वो बिस्मिल्लाह उसी सूरे से जो है वो रिलेटेड रहे। ये नहीं कि आपने पूरी नियत कर ली, यानी अगर आपने ऐसे ही नियत की और आपकी आदत भी नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पर नमाज सुबह में जैसे मामूलन लोगों की आदत हिंदुस्तान में होती है, पहली रकत में इन्ना अतैना पढ़ते हैं, दूसरी रकत में जो है वो सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। अब कोई इंसान है रोज बदल बदल के सूरह पढ़ता है, अब वो आके अलहम्द पढ़ता है, अलहम्द के बाद बगैर नियत किए हुए बिस्मिल्लाह कह देता है, फिर उसके बाद आके फैसला करता है कि उसे कौन सा सूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर उसको पलटना पड़ेगा, फिर से बिस्मिल्लाह कहना पड़ेगी, फिर वो सूरा आगे क्या करेगा पढ़ेगा, क्योंकि हर सूरे की बिस्मिल्लाह उससे मखसूस है। तो ये मसला है क़िराअत के हवाले से, और बहरहाल क़िराअत पे गौर करें, क्योंकि नमाज की क़िराअत नमाज में अगर सही नहीं है तो माना बदल जाता है। वलद्दाल्लीन, इन्ना अतैना, ये तीन ते कोई जो भी है, बहरहाल कोशिश करें एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में जल्द अज जल्द हो, जिसे क़िराअत आती है सही, उसके पास एक बार अलहम्द और कुल हुवल्लाह और ज़िक्र रुकू और ज़िक्र सजदा उसको सुना दीजिए तो भाई देखिए मैं सही तलफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ या नहीं, ताकि इंसान जो नमाज पढ़ रहा है बहरहाल शरई एतबार से उसकी नमाज सही हो, इंसान मेहनत भी करे और नमाज भी बाकी हो तो फ़ायदा है। दूसरा मसला है नमाज में जो हम लोग उठते बैठते हैं, ये भी ज़रा इस पर गौर करिए। देखिए सिर्फ नमाज में एक मुस्तहब ज़िक्र है कि जो आप हरकत में उसको कह सकते हैं, वो है ज़िक्र बिहौलिल्लाह, ये जिक्र जब इंसान खड़ा होता है तो खड़े होते में कह सकते। इसके अलावा नमाज के जितने भी जिक्र हैं सब आपको ऐसी हालत में कहना है कि जब आपका बदन ठहरा हुआ हो। किसी शख्स ने आके इमाम से कहा कि मौला सिजदे का जिक्र और रुकू का जिक्र कै मरतबा कहना है, इमाम ने कहा एक बार कहते काफी। दूसरे शख्स ने आके यही सवाल किया, इमाम ने कहा 3 मरतबा कहना है। कुछ लोग बैठे हुए थे, कहा ये क्या है, उसने कहा 1 बार, उसने कहा 3 बार। कहा इमाम 1 बार कहना या 3 बार? कहा नहीं, इससे मैंने इसलिए 3 बार कहा है क्योंकि ये बहुत तेजी से नमाज पढ़ता है। ये एक जिक्र कहेगा सिजदे में जाने के टाइम, एक जिक्र कहेगा सिजदे में, और एक जिक्र कहेगा सिजदे से उठते टाइम, तो कम से कम एक जिक्र तो सिजदे में हो जाएगा। तो जो लोग एक जिक्र कहते हैं वो कभी कभी जो है उसका एक हिस्सा जाते में होता है, एक हिस्सा जब सर सिजदे में पहुंचता है, और एक हिस्सा जो उठते में। तो जिक्र नमाज देखिए जरूरी नहीं आप बहुत लंबा लंबा जिक्र करिए, नहीं छोटा जिक्र करिए लेकिन सुकून के साथ करिए, पूरी तरह से आपकी पेशानी सिजदेगा पे पहुंच जाए तब जिक्र करिए। जब जिक्र खत्म हो जाए तब सर को सिजदेगा से उठाइए, जब पूरी तरह से आप हालत रुकू में आ जाइए तब जिक्र करिए, जब खत्म हो जाए तब खड़े होइए। और एक बार जाके देख लीजिए कौन से जिक्र वाजिब है कौन से मुस्तहब। इसी तरह जमात में इंसान की नमाज है वो जमात से नहीं होती, फुरादा हो जाती है। इमाम से पहले ना आप रुकू में जा सकते हैं ना सिजदे में जा सकते हैं। जब इमाम जमात रुकू में जाएगा तब आप रुकू में जाएंगे,
اگر آپ اس سے پہلے چلے گئے، اگر پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں کام ہو گیا تو نماز ہی غلط ہو جائے گی، کیونکہ آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ سورہ ہم تو پڑھیں گے نہیں، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جماعت ہے، جبکہ آپ کی نماز خود ادا ہو گئی ہے۔ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں تو نماز تو صحیح ہو جاتی ہے لیکن جماعت نہیں ہو پاتی تھی، وہ خود ادا ہو جاتی ہے، یعنی ذرا سے چند سیکنڈ کی وجہ سے انسان ایک عظیم ثواب کو کھو دیتا ہے۔ نہیں، چند سیکنڈ رک جائیے، دیکھیے امام جماعت رکوع میں چلا گیا تب جائیے، امام تو امام کس بات کا ہے؟ اگر وہ امام ہے تو صبر کریے، وہ چاہے پھر جائیے، یہیں سے سیکھیے کہ کس طرح سے امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جب وہ اٹھ رہا ہے تب آپ اٹھیے۔ تو بہرحال یہ ذکر کے حوالے سے اور قرار کے حوالے سے دو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد اور سیرت معصومین اور ہماری ذمہ داریاں، چند سیرتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ کا جو سیرت میں نے آپ کے سامنے شروع کی تھی، چند بات اس میں رہ گئی، لیکن اب وقت کم ہے تو بہرحال ایک دو سیرتیں ہیں، اس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔ آج جس سیرت کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے سیرت عدالت۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے، غور کریے، شروع سے آخر تک کسی بھی امام کی زندگی کہیں پہ بھی آپ ہاتھ رکھ دیجیے، اس کی زندگی عین عدالت ہے۔ لیکن یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ عدالت کہتے کسے؟ عدالت سے محبت ایک فطری چیز ہے، خداوند متعال نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ عدالت سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب یہ عدالت کسی اور چیز سے آگے ٹکراتی ہے تب وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کس محبت کو آگے لے کے آ رہا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام پیکر عدالت ہے، تو آئیے انہی کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ عدالت کسے کہتے ہیں۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ مولا عدالت کی ڈیفینیشن ہے کیا، عدالت کسے کہتے ہیں، اب غور کیجیے گا کہ مولا کی نظر میں عدالت کسے کہتے ہیں اور ہماری نظر میں جو ہے وہ عدالت ہے کیا، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ عدالت کسے سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عدالت کا معنی ہے برابری۔ جب ہم کہتے ہیں عدالت یعنی کیا، یعنی برابری، یعنی سب کو برابر سے حصہ دینا۔ اگر ذرا سا کم یا زیادہ ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے، کہیں بھائی دیکھیے عدالت سے کام لیجئے۔ اور بہترین مثال یہی ہے، اگر فرض لیجئے یہاں مجلس کے بعد تبرک بٹ رہا ہے اور کسی کو زیادہ، جب جو بانٹ رہا ہے وہ اپنے موڈ سے بانٹ رہا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جیسے دل چاہ رہا ہے اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم عدالت سے کام لیجیے، یعنی کیا، یعنی برابر سے تقسیم کریں۔ تو ہم عدالت کا معنی جو ہے وہ لیتے ہیں برابری، لیکن عدالت کا معنی برابری نہیں ہے۔ حضرت عدالت کی ڈیفینیشن یہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں العدل وضع کل شیء موضعہ۔ عدالت یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا۔ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو کائنات میں ہر چیز کی جگہ کو پہچاننا پڑے گا۔ ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے چوتھے امام کی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا نام ہے رسالۃ الحقوق، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے، آپ کو بہت آسانی سے انٹرنیٹ پہ مل جائے گا۔ یہ امام کی کتاب ہے، کیا ہے اس میں امام نے یا 56 یا 58، مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شاید 56 ہے، 56 چیزوں کے حقوق کو آگے بیان کیا ہے۔ اس میں امام آگے بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، یعنی جب آپ پہچانیں گے کہ اس کی جگہ کہاں پر ہے تبھی تو لا کے رکھیں گے۔ جب ہم سمجھیں گے کہ خداوند متعال ہماری زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے تب ہم اس کے اعتبار سے آگے عمل کریں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں،
پھر آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہاری زبان کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہارے پڑوسی کا تمہارے اوپر کیا حق ہے۔ آپ سوچیں گے ٹھیک ہے یہ سب تو بہت کامن چیز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جو تم نے جانور پالے ہیں اس کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، یہ جو تم نے پیڑ لگائے ہیں اپنے گھر میں اس کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، یہ آسمان اور زمین کا تمہارے اوپر کیا حق ہے۔ دیکھیے کوئی اینگل ایسا نہیں ہے زندگی کا جس کو اہل بیت نے چھوڑ دیا ہو۔ اب پیاسا خود کنویں کے پاس نہ جائے تو یہاں پیاسے کو کہا جائے گا، کنویں کو نہیں کہا جائے گا۔ تمام معارف کو آگے بیان کر دیا ہے، ایک مرتبہ کوئی بہت لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، شاید ایک دن 2 دن، بہت سے زیادہ 3 دن آپ کو لگیں گے کہ آپ اس رسالے حقوق کا شروع سے آخر تک ایک بار مطالعہ کریے۔ ہمارے معاشرے میں نیوز پیپر پڑھنے کا بڑا شوق ہے، کیونکہ جب تک کہ انسان نیوز پیپر نہیں پڑھتا ہے ناشتہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو نیوز پیپر سے زیادہ ضروری یہ ہے، اگر ایک دفعہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ مثلا فلاں شیئر کا ریٹ کیا ہے تو شاید آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو، لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے ہاتھ کہاں آپ کے اوپر ہے کیا، آپ جہاں چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں، جو کام چاہے اس سے کر سکتے ہیں، نہیں، امام نے پوری طرح سے آگے بیان نہیں۔ تو حضرت نے کہا عدالت یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا۔ اب انسان جب ہر چیز کو اپنی جگہ کے اوپر رکھتا ہے تو کبھی کبھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے برابری، اور کبھی کبھی اس کا نتیجہ برابری نہیں نکلتا۔ ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، 10 لوگ ہیں اس کے اندر، الگ الگ طریقے کے کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو گیٹ کو دیکھ رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو وہاں ٹیچ کر رہے ہیں، ایک وہاں کا اسٹاف ہے، ایک اس یونیورسٹی کا پرنسپل ہے۔ تو الگ الگ طبقے کے لوگ اس یونیورسٹی میں آ کے کام کر رہے ہیں۔ اب مہینہ آیا اور تنخواہ کا وقت آیا، اب تنخواہ بٹنے لگی۔ اب جو دروازے پہ کو دیکھ رہا تھا اس کو جو تنخواہ دی گئی کم دی گئی، جو پرنسپل تھا اس یونیورسٹی کا ڈین تھا اس کو آپ نے تنخواہ سب سے زیادہ دی، جو ٹیچر تھے کا ٹیچر دیکھ رہے ہیں کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، سبجیکٹ کے اعتبار سے جو تنخواہ کم اور زیادہ ہو گئی، جو لوگ اسٹاف کو سنبھال رہے تھے ان کی تنخواہ بھی بدل گئی۔ تو اب یہاں کوئی آگے اعتراض یہ نہیں کرتا کہ یہ کام عدالت کے خلاف ہے، یہاں برابری سے کام لیا جا رہا ہے، برابری سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ جس کا جو حق ہے اس کے اعتبار سے دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ یہ کام عدالت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اگر دیا جائے گا تو یہ عدالت ہے۔ اب کہیں کہیں پر ضرورت پڑتی ہے کہ سب کا حق برابر ہے تو وہاں حق جو ہے وہ برابری سے دیا جاتا ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں میں کبھی غلطی نہ کیجیے گا۔ عین ممکن ہے کہ کوئی چیز برابر سے نہ بٹے لیکن عین عدالت ہو، اور عین ممکن ہے کہ کوئی چیز برابر سے بٹے اور خلاف عدالت ہو۔ تو عدالت کے معیار پہ تولیے گا، برابری کے معیار پہ نہ تولیے گا۔ اگر عدالت کی میزان پہ تولا، اگر عدالت کی کسوٹی پہ رکھ کے اتارا تو ہمیشہ انسان مطمئن رہتا ہے، پھر ایک دوسرے سے شکایت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت کے معیار پہ تول رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی عدالت کا کام بدلتا ہے اب انسان جو ہے برابری کے معیار پہ آ جاتا ہے، بار بار ذہن میں سوال اٹھنے لگتا ہے، ان کو اتنا کیوں دیا گیا، ہم کو کم کیوں دیا گیا، ان کو اتنی صلاحیت کیوں دی گئی، ہم کو اتنی کیوں دی گئی۔ نہیں عزیزوں، خداوند متعال پوری طرح سے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جہاں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب آسمانی کو اور انبیاء کو صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو عدالت کی دعوت دیں۔ ایک مسیحی رائٹر ہے جورج جورڈا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، مسیحی ہے، اس نے مولا کائنات کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے۔
3 جلد کتاب ہے، صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز. مسلمان نہیں ہے لیکن مولا کو بہت سے مسلمانوں سے بہتر پہچانتا ہے. اس میں وہ آگے لکھتا ہے کہ صرف وہ چیز جو وجہ بنی کہ علی کو شہید کیا جائے وہ آپ کی عدالت تھی. لوگوں کو پتا تھا، مخالفت کی وجہ ہی یہی تھی. سب جانتے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، علی کے اصول تبدیل نہیں ہو سکتے، سیرت تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیرت عدالت کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. خداوند متعال عدالت کے اعتبار سے ہر کام کرتا ہے. اب کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں بالکل الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. جب ہم آگے کسی کی مدد کرنے چلتے ہیں تو آگے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انسان حق کس کے ساتھ ہے، عدالت کا تقاضا یہاں پر کیا ہے. سب سے پہلے یہ آگے دیکھنا چاہیے کہ آپ جس کی مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ جس کا ہاتھ بٹانے جا رہے ہیں، وہ عدالت پر عادل ہے یا نہیں ہے، حق اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ایسے ممکن ہے کہ وہ آپ کا دوست ہو، آپ کا جاننے والا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، لیکن عدالت پہ نہ ہو. سامنے والا غیر ہو لیکن عدالت پہ ہو. تو یہاں پر اسلامی بنیاد اور تقاضا یہ ہے کہ جو عدالت پر ہے اس کی طرفداری کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون رشتہ دار ہے، کون آپ سے نزدیک ہے. ہمیشہ یہی ہوا، ہمیشہ یہی ہوا ہے اسلام میں کہ جب بھی طرفداری کی گئی ہے تو وہ عدالت کی گئی ہے. علماء کی عدالت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے فردی عدالت اور ایک ہے سماجی عدالت. فردی عدالت یہ ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں عدالت سے کام لے، جو بھی کام کرے، جو بھی حرکت کرے، کہیں بھی جائے، جو بھی عمل ہو اس کا وہ عدالت سے. یہ ہے فردی زندگی میں عدالت سے کام لینا. اور یہ کام نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ہم وصیت مولا کائنات پر عمل کریں. مولا کی ایک وصیت ہے، اس کو جا کے دیکھیے گا، نجم البلاغہ میں بھی اس میں اشارہ ہے. جب حضرت اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک وصیت کرتے ہیں، اور اس وصیت میں آ کے دوسری چیز جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے تقوی الہی، اور تقوی الہی کے بعد اپنی زندگی کے کاموں میں نظم اور ضبط، کیونکہ یہ عین عدالت ہے. عدالت کا معنی بیان کیا آپ کی، ہر چیز کو اپنی جگہ کے اوپر رکھنا ہے. معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس میں عدالت ہوتی ہے. اور عدالت کے مد مقابل کیا ہے؟ عدالت کے مد مقابل ظلم آتا ہے. یعنی اگر انسان عدالت سے ہٹتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے. کوئی انسان آپ دنیا میں دکھائیے جو کہ میں ظالم کا طرفدار ہوں. دنیا میں جو ہو رہا ہے، عصر حاضر میں جو ہو رہا ہے، اس کو خوب صحیح سے سمجھیے. جو لوگ بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کبھی بھی جو لوگ صحیح دین کو سمجھتے ہیں وہ ظلم کی موافقت نہیں کر سکتے، عدالت کی مخالفت نہیں کر سکتے. کل میں نے اشارہ کیا کہ جب تیسرے مرحلے کے اوپر سماج پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عدالت کا ہی نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن اس ورڈ کے سائے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عدالت سے کام لیا جا رہا ہے، لیکن جب خوب غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جو میڈیا کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے. آج میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہم قرآن کی آیات کے خلاف آگے اپنی زندگی کا شیڈیول بنا لیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق انسان تمہارے لیے خبر لے کے آتا ہے، فتبینوا، تو ایک بار اس کو جانچ پڑتال کرو، دیکھو یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. اور عصر حاضر میں آئیے، کیونکہ عدالت کا تقاضا یہی ہے. ہمارے لیے سب سے معتبر ذریعہ کیا ہے؟ BBC.
سب سے معتبر ذریعہ کیا ہے؟ CNN۔ ارے آج میں نے خود ریڈیو میں BBC کی خبر سنی، عجیب بات ہے، جو لوگ ہمیشہ سے اسلام کے خلاف کمر کس چکے ہیں، آج مسلمان انہی کی خبر پر اعتماد کر کے فخر محسوس کر رہا ہے۔ اگر وہ سچی خبر دے رہے ہوتے تو پھر وہ ہم سے دشمنی کس بات کی نکال رہے ہیں؟ یہ دنیا میں جو مسلمانوں پہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ عدالت ہے کیا، ظلم ہے کیا۔ ہم بغیر سمجھے ہوئے ظلم کی موافقت کر لیتے ہیں، عدالت کی مخالفت کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عدالت کے موافق ہیں۔ تو عدالت یعنی صحیح سے سمجھے کس چیز کو کہاں پر رکھنا ہے۔ جب تک اس کی آپ کو معرفت نہیں ہوگی آپ عدالت کے اوپر چل نہیں سکتے۔ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا معتبر ذرائع نہیں ہمارے پاس خبروں کو سننے کے؟ ہزاروں معتبر ذریعے ہیں، لیکن انسان کو چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا ذریعہ آگے استعمال کرتا ہے جو بالکل غلط، اور پھر اس کے ذریعے دشمن اپنا کام کر لیتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا دیکھو عدالت کا ایک تقاضا ہے، کیونکہ میں کل دوسرے ٹاپک پہ آؤں گا تو اس کو یہیں بھی بیان کیے گیا ہوں۔ کہا عدالت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو مومن کے حقوق ہیں اس کی رعایت کی جائے۔ کہا مومن کے حقوق کیا ہیں؟ کہا مومن کے حقوق یہ ہیں کہ جس طرح سے جسم پاس پاس رہتے ہیں اس سے زیادہ سختی سے ان کی روح آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک رہے۔ کچھ دیر کے لیے عین ممکن ہے کہ میرے پاس جملے آپ کے اوپر کرا گزرے، لیکن عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ باتیں یہیں سے بیان کی جائیں۔ وہ آپ کو برا لگتا ہے، نو پرابلم۔ جو تقاضا ہے عدالت کا، جو منبر حسین کا تقاضا ہے، وہ یہی ہے۔ آج آپ معاشرے کے اوپر ایک نظر ڈالیے، ایک طائرانہ نظر، میں نہیں کہہ رہا ہوں بہت ڈیپ میں جائیے، ایک طائرانہ نظر۔ کہا کیا ہے؟ ایک علی کا زمانہ ہے، صلوات پڑھیے گا محمد۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ایک سیرت اہل بیت ہے، ایک عصر حاضر ہے۔ دونوں کو ملائیے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ کہا نہیں پتا قبلہ آپ کو کیا چل رہا ہے۔ کہا وہ چیزیں جو مومن کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تھی آج انہی کو توڑنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے ہماری کتنی حیثیت ہے۔ میں مثال اسی عزاداری سے دیتا ہوں، ہماری کتنی حیثیت ہے۔ عزاداری کے مقابلے میں ہماری حیثیت کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج جب عزاداری کو ہم سے منسوب کیا جاتا ہے تب اس میں جان آ جاتی ہے۔ فلاں جگہ کی مجلس، فلاں شخص کی عزاداری، فلاں امام باڑے کی مجلس، فلاں جگہ کا تبرک، فلاں جگہ کا ماتم، فلاں انسان کی دعوت۔ انسان اب عزاداری کو نہیں دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ عزاداری کون کر رہا ہے۔ عزیزوں عزاداری کوئی بھی کرے، کسی بھی فرش پر ہو، کسی بھی امام باڑے میں ہو، کسی بھی مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، عزاداری حسین کی عزاداری ہے۔ عزاداری حسین جوڑنے کا وسیلہ ہے، توڑنے کا وسیلہ نہیں ہے۔ درود پڑھے گا محمد و آل محمد۔ ایک انسان مجلس میں بیٹھے، 10 انسان مجلس میں بیٹھے، 100 انسان مجلس میں بیٹھے، 1000 انسان مجلس میں بیٹھے، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایسی مجلسیں ہوئی ہیں کہ جہاں کوئی نہیں بیٹھا ہے لیکن مجلس حسین برپا ہوئی ہے، مجلس حسین برپا ہوئی ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہو کیوں رہا ہے معاشرے میں۔ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمہیں عدالت کا معنی نہیں پتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں ان کو بھول جاؤ، جو بڑی بڑی باتیں ہیں اس پہ آ کر مل جاؤ۔
عجیب بات ہے وہ ولایت جس کو ہم سب مانتے ہیں، جو بالکل ملانے کا ذریعہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں، جو آپسی باتیں ہوتی ہیں اس پہ اختلاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کل کیا وہ دکھائیں گے؟ بھائی جتنے بھی عزادار ہیں سب علی کے محب ہیں یا نہیں؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں یا دو؟ رسول کو رسول مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ علی کی ولایت کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ حسین کی شہادت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ زندہ امام پر عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں یا کسی اور طرف؟ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں یا کوئی اور کتاب ہے؟ عجیب بات ہے، اتنی چیزوں میں اتحاد ہے پھر بھی الگ، ایک ذرا سی چیز میں اختلاف ہے تو الگ کھڑے ہو گئے. یعنی کیا؟ یعنی دشمن نے اپنا کام کر دیا. کہا عدالت کا جو تقاضا تھا، جو تم چیزوں کو، جو چیزیں تمہیں آپس میں ملا رہی تھی، وہ صفات جو تمہیں ایک دوسرے سے نزدیک کر رہی تھی، ہم نے اس کو بھلا دیا. وہ صفات جو تمہیں ایک دوسرے سے الگ کر رہی تھی، تمہارے اندر اس کے جذبات کو بھڑکا دیا. جب یہ جذبات بھڑکتے تو کیا ہوتا؟ کہا کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا سوائے شیطان کے. ایک آگ جلتی ہے اور دشمن اس کے اوپر اپنی روٹی کو آگے سیکھتا ہے اور بہت مزے لے کے ہمارے ہی سامنے اس کو کھاتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے عدالت اجتماعی کا خون. عدالت اجتماعی کا خون ہوتا ہے. کہا اگر تم علی کے چاہنے والے ہو تو ہم نے تو آج تک نہ دیکھا کہ جناب ابوذر اور سلمان میں اختلاف ہو. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کربلا میں ایک غلام ہے جون اور ایک بہت ہی عالی انسان ہے، دونوں میں کوئی اختلاف ہو. دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ سب ایک مرکز اور محور پہ رکے ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں سماجی عدالت، کہ جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے عدالت آتی ہے. جتنا عدالت کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اہل بیت کو سمجھیے. جتنا اہل بیت کو سمجھیں گے اتنا زیادہ خود بخود عدالت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود عدالت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جتنا زیادہ صفات آئیں گی اہل بیت کی اتنا زیادہ عدالت سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. کہا مقصد ہمارا کیا ہے؟ کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ایک مقصد تھا جو سیرت تھی، جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں. دوسری جو سیرت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ تھی دینداری اور دین کی محافظت. دینداری اور دین کی محافظت. آج جس سیرت کو اشارہ کرنا ہے وہ ہے عزاداری اور عزاداری کی محافظت. عزاداری سیرت اہل بیت ہے. کس امام کو آپ دیکھیں گے کہ کسی سے عزاداری نہ کی ہو؟ سب نے عزاداری کی ہے. ہاں اب عزاداری میں کوئی علم نکالتا ہے. آپ پوری دنیا کے جتنے بھی علم ہیں آپ سب کی شکل اور سب کا اسٹائل دیکھ لیجیے، ایک ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، لیکن کوئی آگے نہیں اعتراض کرتا. کہا کیوں؟ کہا عدالت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے علم ایک جیسے ہو جائیں. کہا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ عباس کی وفا کو یاد کر کے علم ضرور اٹھانا، ہاں انداز بدل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. کہا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ سیاہ کپڑے پہن لینا. اب وہ سیاہ کپڑے کسی بھی اسٹائل میں پہننا، تم قبا پہننا، تم ٹی شرٹ پہننا، تم کرتا پیجامہ پہننا. کہا نہیں، لیکن یہ سیاہ کپڑے اس بات کو بتائیں گے کہ تم آزادار ہو، تمہارا انداز نہیں بتائے گا کہ تم آزادار ہو. کیونکہ عدالت کا تقاضا یہ نہیں کہ سب شرٹ پہننے لگے، سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہننے لگا. نہیں، عدالت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھو. اگر ایام عزا ہے تو عزادار بن کے رہو، اگر وقت عبادت ہے تو عبادت گزار بن کے رہو، اگر وقت استراحت ہے تو بستر کے اوپر سوتے ہوئے نظر آؤ، جاگتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے نظر نہ آؤ. کیونکہ جب اس وقت جاگو گے تو کسی اور وقت سو جاؤ گے جو جاگنے کا وقت ہے. کیونکہ چیز کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھا. بھائی خدا نے رات کو کس لیے بنایا؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. ہم نے رات کو بنایا تاکہ تم سکون اختیار کرو.
کہا زندگی کے طور و طریقے کو بدل دیا. اور جب طور و طریقہ بدلا تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ سونے کے وقت جاگتے ہیں، جاگتے کے وقت سوتے ہیں. کیونکہ عدالت کی رعایت نہیں کی. انسان عدالت کی رعایت کرتا ہے تب یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ سامنے آتا ہے جو معاشرہ علوی معاشرہ کہلاتا ہے. یہ سیرت اہل بیت ہے. سیرت اہل بیت میں عدالت کے اوپر آ کے عمل کرنا ہے. تو اس زمانے میں جو اشارہ کیا تھا وہ تھا دین کی حفاظت اور دین کا تحفظ. آج کیا ہے؟ آج ہے عزاداری کا تحفظ. دو چیزیں ہیں جو دشمن سمجھ چکا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کمزور کیا جا سکتا ہے، اور کمزور کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. اب یہاں پر ایک جملہ کہہ کے ہم دل کو سکون دے لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بات بالکل صحیح ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے عزیزوں کہ اس شمع کے افراد شاید صرف 313 ہی ہیں، وہ نہیں بجھنے والی ہے. لیکن ہم اور آپ اگر اس 313 میں ہے تو خدا کی جلائی ہوئی شمع ہے. لیکن اگر اس میں نہیں ہے تو خود اپنی جلائی ہوئی شمع ہے. ہلکی سی ہوا چلے گی بجھ جائیں گے. تو مقصد دشمن کا دو چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں، کا ایک عزاداری اور دوسرے مرجعیت. یہ دو چیزیں تشیع کو بچائے ہوئے ہیں. کسی پہ بھی حرف آیا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی. آج ایک میں نے کہا تائرانہ نظر ڈالیے معاشرے عصر حاضر پر. آپ بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تائرانہ نظر ڈالیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. عجیب بات ہے، جو ہمارے لیے قوت ہے، جو ہمارے لیے امتیاز ہے، جو ہماری طاقت ہے، کہا تمہاری طاقت دو چیزیں ہیں، عزاداری اور مرجعیت. دشمن نے اسی پہ کام کرنا شروع کیا. کہا یہیں سے تمہارے اندر اختلاف ڈال دیں گے. یہیں سے شروع کیا یا نہیں کیا؟ کہیں اور سے شروع کیا. بھائی ہم بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھتے ہیں، سامنے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی لڑائی کی؟ کہا نہیں. کہا یہاں لڑائی کرو گے تو کمزور نہیں ہوگے، یہاں لڑائی کرو گے تو تم دھیرے دھیرے فنا کی طرف نہیں جاؤ گے. ہم تو اس سینٹر پوائنٹ کو آ کے پکڑیں گے جس نے تمہیں 1400 سال تک بچا کے رکھا ہے. یہ جو چیز ہمیں بچانے کے لیے ہے، جو عزاداری ہماری طاقت ہے، اسی عزاداری سے وہ دشمن شروع کرتا ہے. عزیزوں، عزاداری کا طریقہ کار صرف ایک جملہ ہے. میں نے اشارہ کیا کہ عزاداری عبادت ہے. عبادت ہے یا نہیں؟ کوئی انسان ہے جو کہے گا عزاداری عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے، افضل عبادت ہے، افضل قربات ہے، بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنے کا. آپ کو آغا بہجت کا جملہ بتاؤ، شاید آپ کو تعجب ہو. آغا بہجت فرماتے ہیں کہ عزاداری نماز شب سے زیادہ جلدی تمہیں خدا سے نزدیک کر سکتی ہے. نماز شب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز شب کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ نافل لیل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اے نبی نافل شب پڑھیے، خداوند متعال آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. کہاں مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ کہاں مقام محمود وہ مقام ہے جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے، لوگ جنت میں جاتے ہیں. یہ مقام محمود ہے. اور آگے بہجت کیا فرمانے کہ عزاداری نماز شب سے زیادہ تیز تمہیں مقام محمود تک پہنچا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ نماز شب کی وجہ سے تم سے یہ کہا جائے کہ دیکھو ایک باؤنڈیشن ہے، اتنوں کو بھیج سکتے ہو، لیکن ایک عزادار جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر جناب زہرا آواز دیتی ہے جب تک آخری انسان جنت میں نہیں چلا جائے گا میں دروازے پر کھڑی رہوں گی. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. شریفین بلند تر صلوات. یہ ہے عزاداری. اس کو ہمارے بزرگوں نے اپنی جان نثار کر کے بچایا ہے. آپ سمجھتے ہیں بہت آسانی
آسانی سے آپ کو مل گئی ہے. اے سی میں بیٹھ کے مجلس حسین منا لینا اور جان پر کھیل کے کربلا کی زیارت تک کے لیے جانا الگ ہے. یاد کریے کس طرح آزاداری منائی گئی ہے. آج ذرا سی بات ہو جاتی ہے آزاداری میں ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ یہ شخص حسین کا آزادار ہے، آپ کو پتا ہے حسین کا آزادار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کا لنک بن رہا ہے ایک ایسی ذات سے جو کائنات کی شریف ترین ذات ہے. آئیے اپنے جذبات پر قابو کیجیے، حسین کے لیے دل کو دل سے ملائیے. تو آزاداری عبادت میں دو چیزیں شرط ہیں، نماز عبادت، روزہ عبادت. آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان میرا آج تو دل چاہ رہا بھائی میں ادھر قبلہ ہے ادھر نماز پڑھوں گا، کیا کہیں گے آپ؟ نماز ہے کہا بھائی روزہ آج تو کچھ زیادہ دل چاہ رہے ہیں، آج سحری وری نہیں کریں گے، روزے پہ روزہ رکھیں گے. یہ روزہ ہے. حج کہاں ذلحج میں کرنے جاتے ہیں، کہا چھوڑیے نہیں ہم تو ماہ شعبان میں حج کریں گے. کہا کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کہا کیونکہ عبادت ہے، عادت نہیں. عبادت کو آگے یا معصوم بتاتا ہے اس کے طریقے کو، یا جس کو معصوم نے اتھارٹی دی ہے. پہلے دن سے میں چلاتا رہا ہوں اس بات کے اوپر. عبادت میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے ویسے ہی کرنا. اپنے اعتبار سے کرو گے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، تمہاری طرف سے ایجاد کی گئی چیز ہوگی. یہ عبادت کے اندر شرط ہے. کوئی عبادت آپ نہیں لا سکتے کہ جس میں اس کے اصول کو خدا نے نہ بتایا ہو. بھائی فی الحال اصول فروع دین میں 10 عبادتیں تقریباً جو ہے وہ گنائی جاتی ہیں. 10 کو آپ چیک کر لیجئے. کل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بحث کی شرائط بتائے یا نہیں بتائے؟ تولد برہ کے شرائط ہے یا نہیں ہے؟ جیسے دل چاہا کر لیا. میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، واپس آ جائیے. تو عبادت میں جو اصول کچھ بتائے گئے ہیں یہ پہلی شرط. کا دوسری شرط، یہ دوسری شرط بڑی عجیب شرط ہے. ایک انسان پوری رات عبادت کرتا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں کرتا. ایک قبلہ پہنچے مسجد میں نماز پڑھنے، پرانے زمانے کی مسجد تھی، اندھیرا تھا، کوئی نماز کے ٹائم جو ہے وہ چراغ جلایا جاتا تھا، بعد میں بچھا دیا. اب یہ تھوڑی کہ جو بھی جو ہے وہ خدا مسجد میں آ گیا اس نے لائٹ جلے گا نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. اس زمانے میں تھے. اب وہ رات میں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے. اب وہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک دم سے کچھ مسجد میں آہٹ سنائی دی. کچھ ہوا. اس نے کہا کوئی اور بھی عبادت کر رہا ہے. اب جو انسان ابھی تک اس کے سورہ حمد پڑھنے کی اسٹائل یوں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یا وہ بہت ہی بمبئی کی ٹرینوں کی طرح چل رہا تھا، اس کا اسٹائل بالکل چینج ہو گیا. اب وہ ان گاڑیوں کی طرح ہو گیا جو جام میں پھنس جاتی ہیں ٹریفک میں، بہت دھیرے دھیرے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی سن رہا ہے. پوری رات بیچارہ اسی اسٹائل میں عبادت کرتا. صبح ہوئی، نماز صبح پڑھی. جب ذرا سی روشنی ہوئی تو مسجد سے ایک بلی نکل کے بھاگی. تو پتا چلا کہ قبلہ کی پوری رات کی عبادت قربان بلی ہو گئی. عبادت میں نیت اس کا سینٹر ہے. کیا نیت ہے؟ کس نیت سے تم عبادت کر رہے ہو؟ اگر نیت الہی ہے تو ایک سجدہ تمہیں کمال تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر نیت الہی نہیں ہے پوری زندگی. اچھی بات ہے، پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں یہ 2-4 والی باتیں آپ کے سامنے بیان کیوں کر رہا ہوں. شیطان نے کیسا عبادت کی؟ بعض روایات میں 30,000 6,000، بعض روایات میں 30,000. 30,000 تو عمر میں ہی ہے کسی کی. اتنی زیادہ عبادت کی، لیکن ایک نیت نے ایسا مٹایا کہ جیسے کچھ کیا ہی نہ تھا. آزاداری عبادت ہے. 2 چیزیں عبادت میں شرط ہیں، ایک ہے طریقہ کار اور دوسرا ہے نیت. بیٹھ کے سوچیے اور غور کریے
کہ کس نیت سے ہم عزاداری کر رہے ہیں. اگر نیت ایک ہے تو پھر دل بھی ایک ہونا چاہیے. یہ نیتیں الگ الگ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. کیوں الگ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ نیتیں الگ الگ ہو گئی ہیں. ارے کیسے ممکن ہے کہ انسان دل میں حسین کی نیت کرے، انسان دل میں فاطمہ زہرا کی نیت کرے، انسان دل میں خدا کی نیت کرے، ان ہستیوں کے لیے فرش عزا کے اوپر آئے، لیکن پھر بھی یہ کہے تم الگ ہم الگ؟ کیسے ممکن ہے؟ عزاداری فروع دین میں تو آئے گی نا، کیونکہ عمل ہے. تو عمل کے لیے بتائیے طریقہ کار ہونا چاہیے. الحمدللہ سب تقلید کر رہے، کہا ٹھیک ہے بھائی، اس میں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقلید کر رہا ہے یا نہیں؟ مرجع زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ زندہ ہے. استفتاء ہے اس کا یا نہیں ہے؟ ہاں ہے. کہا بھائی سیدھے مرجع سے استفتاء کیجئے، جو طریقہ اس نے بتایا ویسے کریے. ایک مرجع کے کہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ بھائی آپ تیسری رکعت میں 3 بار ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھ لیجیے. دوسرا مرجع کے کہتا ہے نہیں بھائی دیکھو 3 بار پڑھنا، اور تیسرا کے کہتا ہے سورہ حمد پڑھنا. اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. کہا عزاداری میں ایک نے کہا بھائی اس طریقے کو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، دوسرے نے کہا میرے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب یہاں پہ فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عزاداری ہے، دشمن سمجھ چکا ہے. غور کریے اس کے اوپر. ہم زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ کبھی کبھی الگ ہو کے چلتے ہیں، لیکن کبھی اختلاف نہیں ہوتا. یہیں پر آگے کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ عدالت اجتماعی کو بھول گئے ہیں، کیونکہ سماجی عدالت کو نہیں سمجھا ہے. سماجی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنا، چاہے تم کسی کی تقلید کرو وہ کسی کی تقلید کرے. اب میرا موضوع نہیں تو میں تشریح سے بیان کرتا کہ فتوے میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے فتوے میں اختلاف ہو جانا ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. اب آئیے پلٹے دوبارہ موضوع پر. عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. اچھا آپ نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا، نتیجہ حاصل نہیں ہوا، اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں. مولا کس لیے مدینے سے نکلے تھے؟ امام حسن کیوں آپ نے صلح کی تھی؟ یا علی آپ کیوں گھر میں بیٹھ گئے تھے؟ اے امام سجاد آپ نے کیوں دعاؤں کا سہارا لے لیا تھا؟ اے باقر و صادق آپ نے کیوں درسگاہ سجائی تھی؟ یہ کام ہے الگ الگ ہے. کہا الگ الگ ہے. ارے ائمہ الگ الگ کام کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہر امام اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہا ہے. یقیناً اگر امام حسن علیہ السلام چھوٹے ہوتے، امام حسین علیہ السلام بڑے ہوتے، تو جو کام صلح حسن کے وقت ہوا ہے اگر حسین کو وہ ذمہ داری ملتی تو وہی کرتے. اگر کربلا کے وقت امام حسن زندہ ہوتے تو امام حسن وہی کام کرتے جو امام حسین نے کہا تھا. یہ 12 ہستیاں ہیں، حقیقت ایک ہے. اگر ظاہر میں اختلاف دیکھنا تو اس میں الگ الگ فرقے نہ بنا دینا. آگے اس پہ غور کرنا کہ ہر امام اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہا ہے. ارے ائمہ سے سیکھو، ذمہ داری پر عمل کرو، نتیجہ جو بھی ہے خدا کے حوالے کر دو. نتیجہ جو بھی ہے اس کو خدا کے حوالے کر دو، کیونکہ تم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہو، تم اپنی ذمہ داری کے ذمہ دار ہو. نہیں بات نہیں پہنچی. ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں. کائے کے ذمہ دار ہیں؟ ذمہ داری کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ جو ذمہ داری ہوتی ہے پہلے اس ذمہ داری کو عدالت کے سائے میں آ کے پروف کریے، جو بھی ذمہ داری بنے اس پہ عمل کریے، نتیجہ جو بھی ہو رہا خدا کے حوالے کر دیے.
دیکھیے خدا کس طرح سے زندگی میں برکت دیتا ہے، دیکھیے خدا کس طرح سے معاشرے کو ترقی دیتا ہے. عجیب بات ہے. ابى الله ان يجري الامور الا باسبابها. خداوند متعال اپنے بنائے ہوئے اصول کی خود بھی مخالفت نہیں کرتا. ارے خود مخالفت کر لے تو اس کے بعد ہمارے پاس تو بالکل اتھارٹی ہو گئی. تو وہ تو خود مخالفت کر رہے ہم سے کہہ رہے مخالفت نہ کریں. وہ خود بھی مخالفت نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قانون بنایا ہے. کہا دیکھو اس دنیا میں جو انسان اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا وہ ترقی کرے گا. ہم نے دیکھا کہ غیر مسلمان ہے، ذمہ داری پر عمل کر رہا ہے، کامیاب ہوا جا رہا ہے. کہا کچھ نہیں ہے، صرف وہ ذمہ داری پر عمل کر رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تم کر کیا، کیونکہ ہم نے قانون بنایا ہے. قانون یہ ہے تم ذمہ داری پر عمل کرو، اس کے اندر برکت ہم خود سے پیدا کر دیں گے. کوئی بھی دنیا کا انسان ہے جب جناب عباس علیہ السلام جیسی شخصیت کو دیکھتا ہے، ایک بار اس زندگی پر نظر ڈالیے، کیونکہ آج حضرت کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. آج چلے کربلا. کربلا درسگاہ ہے، کربلا درسگاہ انسانیت ہے. کربلا انسان کو زمین سے قاب قوسین تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جناب عباس علیہ السلام ایک ذرہ اپنی ذمہ داری سے نہیں ہٹ رہے ہیں. عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں. آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں جناب عباس کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ مسائل کو فضائل کے اینگل سے دیکھیے، کیونکہ جہاں کربلا مسائل کا مجموعہ ہے وہاں فضیلتوں کا مجموعہ ہے. ہر شہادت ایک فضیلت ہے، ہر قدم کربلا والوں کا فضیلت ہے. کس لیے دعا کی گئی تھی جناب عباس؟ دیکھیے مقصد خلقت عباس ابن علی حفاظت حسین ابن علی ہے. مقصد یہ ہے نا. مقصد پورا ہوا؟ نہیں ہوا. حسین کی جان بچی؟ نہیں بچی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقصد پورا نہ ہو. کہا تم بھول گئے. ابھی کہا نتیجہ کیا ہے اسے نہ دیکھنا، ذمہ داری پر عمل کرنا. ذمہ داری پر عمل کیا، نتیجہ چاہے کچھ اور نکل جائے. لیکن آج بھی دنیا عباس کو یاد کرتی ہے. کس لیے یاد کرتی ہے؟ اس لیے نہیں یاد کرتی کہ وہ تمنا علی ہے، اس لیے یاد کرتی ہے کیونکہ ذمہ داری پر صحیح سے عمل کیا ہے. اس لیے یاد کرتی ہے. وفائے عباس، وفا کا معنی کیا ہے؟ عباس پیکر وفا ہے. وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا یعنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھانا. کوئی اور ترجمہ ہے وفا کا تو آپ مجھے بتائیے. کیا ترجمہ ہے وفا کا؟ کہ وعدے کو وفا کیا. کہ یعنی کیا وعدے کو وفا کیا؟ یعنی جس ذمہ داری کو قبول کیا تھا اس کو نبھایا، بہترین طریقے سے نبھایا. اب نتیجہ کچھ بھی نکلے، ہم نتیجے کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں. کوئی انسان نکلتا ہے، کسی بادشاہ نے کسی کو دعوت دی، بلایا، اس سے کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ فلاں ٹائم پہ ملنے آ جائیے گا. یہ دنیا کا طریقہ کار اس مثال سے سمجھیے. کہا فلاں وقت آپ ملاقات کرنے آ جائیے گا. ٹھیک. اب وہ محل کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا. جب وقت ہوا تو اس سے کہا گیا کہ بھائی آئیے تشریف لائیے. جب قدم رکھا تو بہرحال محل کے دروازے سے بادشاہ تک جانے میں کچھ تو فاصلہ ہو گئی. اب اس راستے میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے راستہ. بادشاہ ہے، ملاقات بادشاہ کے ساتھ کیا ہے؟ مقصد. یہ ہے راستہ اور بادشاہ سے ملاقات کرنا کیا ہے؟ مقصد. لیکن جب یہ انسان محل میں قدم رکھتا ہے تو محل میں ہر طرف رنگینیاں ہیں، محل میں ہر طرف خوبصورت چیزیں ہیں. کئی نئی نئی چڑیاں ہیں جو اس نے آج تک نہیں دیکھی، پھلواریاں ہیں جو اس نے محل کے باہر نہیں دیکھی. محل پوری طرح سے سجا ہوا ہے. یہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ محل میں چڑیوں کو دیکھنے نہیں آیا ہے، یہ محل میں پھلواریوں کو دیکھنے نہیں آیا ہے،
اس کا مقصد محل میں آنا بادشاہ سے ملاقات کرنا ہے. یہ بھول گیا نا کیا ہوتا ہے؟ چند لمحے کے بعد جب بادشاہ سے ملاقات کرنے پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے قبلہ وقت ختم. جب جناب اسرائیل تشریف لے کے آتے ہیں تب انسان کو یاد آتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں تھا. آواز آتی ہے قبلہ وقت ختم. دنیا میں آ کے تم دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح سے کھو گئے کہ جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا، ذمہ داریوں کو نبھانے کا، وہ تم بھول گئے. تمہیں یہی نہیں یاد رہا کہ تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے. تمہیں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ایک دوسرے سے ملانے کے لیے بھیجا گیا ہے. درود پڑھے پر محمد والے نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیا حسین کا کوئی عزادار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو لشکر یزید میں تھے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن امام آخری وقت تک کے آگے نصیحت کر رہے ہیں اور خدا کی قسم یہ بات یقینی ہے اگر اس وقت بھی وہ لوگ معافی مانگ لیتے حسین معاف کر دیتے. آخری وقت کی بات کر رہا ہوں جب بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، صرف حسین تنہا ہے. کیوں؟ حسین کو جنگ کا شوق نہیں تھا. حسین عاشق ہدایت تھے. اگر ہدایت ہو جاتی تو وہی رک جاتے. کیا ہم نے یہ درس لیا؟ کیا اس عدالت کو ہم نے سمجھا یہ عدالت حسینی ہے؟ عزیزوں، ہر ایک اس پہ عمل نہیں کر سکتا. میں نے وہ روایت پڑھی تھی امام سجاد علیہ السلام کی. میرے بھائی کا قاتل بھی مجھے امانت دے گا تو میں اسے لوٹا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم آپس میں معاملات کو مکس اپ نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہو گیا کہیں کی چیز کہیں سے لے جا کے ملا دیتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں کرتے کیونکہ ہم امانت دار ہیں، ہم امین ہیں، لہذا امانت کو واپس کریں گے. ہاں اگر ہمیں بدلہ لینا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر لیں گے. ان دونوں کو ملائیں گے نہیں. جذبات کی بھاؤ میں آ کے ہم دونوں کو ایک نہیں کر دیں گے کہ ہاں اب تو تم نے ہمیں امانت دی ہے اب دیکھتے ہیں واپس لے لو. نہیں، یہ عدالت اجتماعی کا تقاضا ہے. اس کو صحیح سے سمجھیں، اس کے اوپر صحیح سے عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے جذبات کو بٹھا کر مقصد حسین کو پورا کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ انسان ایک قدم پیچھے ہٹا لے لیکن حسین کا مقصد آگے بڑھ جائے. اے کاش ہمارے قدموں میں وہ جذبہ آ جائے کہ حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں، کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں. جناب عباس علیہ السلام نے کیا کیا؟ حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جذبات پہ قابو کیا. عباس تمہیں تو تلوار لے کے جانا ہے. نہیں، ابھی جذبات پہ قابو کرنا. جتنا جناب عباس نے قابو کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ حسین کا مقصد عباس کی نظروں میں زیادہ اہمیت رکھتا تھا اپنے جذبات کے مقابل میں. یہی ایک جملہ کربلا سے ہم تک پہنچ جاتا کافی تھا. مقصد حسین کو سمجھیے، پہچانیے اور پھر اس مقصد کے سائے میں جیسے عمل کرنا ہے کرتے رہیے. ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھتے ہیں، حسین سے کہتے ہیں مولا کیا غلام کو بھی مرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جناب عباس اپنی ذمہ داری کو صحیح سے سمجھ رہے ہیں. مولا کیا غلام کو مرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ امام حسین نے ایک مرتبہ بھائی کو دیکھا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. شاید حسین نے علی کو یاد کیا ہوگا. بابا جس عباس کو بہت تمناؤں سے پالا تھا آج وہ رد کی اجازت مانگ رہا ہے.
حسین کس طرح سے اجازت دیتے ہیں؟ لیکن حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی ہے. کیا کہا؟ بھیا خیموں کی طرف نظر ڈالو، دیکھو خیموں سے آتش کی آواز آ رہی ہے، اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. ایک مرتبہ جناب کے پاس آگے بڑھے، سکینہ ذرا مشکیزے کو لے آؤ. اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا کہ جناب سکینہ کے اندر کتنی قوت آ گئی ہوگی کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. پروردگار، کسی امیدوار کی امید کو نہ ٹوٹنا. سکینہ کی آس کو بھی بچوں کو جمع کیا. بچوں امیدوار ہو جاؤ، میرا چچا مشکیزہ لے کے جا رہا ہے. ایک مرتبہ عباس نے مشکیزے کو قلم سے باندھا، حسین کے پاس آئے. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ پرچم عباس پہ لکھا ہوا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم تمہیں کامیاب کریں گے. حسین نے پرچم کو اتارا، اس کو کاٹا، لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مجھے نہیں معلوم عباس کو مقصد حسین سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. ہاں آزادارو، لیکن پیغام مل گیا. عباس خدا حافظ. علی کا شہر چلا، ترائی میں اترا، اور ترائی میں اترنے کے بعد ایک مرتبہ مشکیزے میں پانی بھرا. آپ نے سنا ہے کہ عباس نے پانی نہیں پیا، عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. ہاں یہ بات صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس عباس کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، حسین کی پیاس یاد آ گئی. میں بھی جناب عباس کے مصائب سے نہیں آیا ہوں، کیونکہ جناب عباس کے مصائب وہ ہیں کہ جس کے لیے جناب زہرا نے تاکید کی ہے. جناب عباس پلٹے. کون پلٹ رہا ہے؟ علی کا شیر پلٹ رہا ہے. ایک مرتبہ وار ہوا، ایک بازو قلم ہوا، دوسرا وار ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا. ذمہ داری کیا ہے؟ عباس ذمہ داری کو نبھانا چاہ رہے ہیں. ارے ذمہ داری یہ ملی ہے کہ مشکیزے کو خیام تک پہنچانا ہے. ہاں دادارو، آج جب ہم نے کربلا کا روپ دیکھا تو یہ دیکھا کہ عباس کی قبر شریف فرات کے نزدیک ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ فرات سے دور ہونا چاہیے تھی. جب علماء نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ہاں علی کا شہر جب حرم کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک تیر چلا. ارے یہ تیر مشکے سکینہ پہ لگا نہیں، یہ تیر مشکے سکینہ پہ نہیں لگا تھا، ارے عباس کے دل پہ لگا تھا. عباس کی آس ٹوٹی. ایک مرتبہ سر کو جھکایا، گھوڑے کے رخ کو موڑا. ارے مقصد عباس خیمے میں پانی پہنچانا تھا. پانی بہ گیا. عباس دوبارہ فرات کی طرف چلتے ہیں. ایک مرتبہ ایک گرد عباس کے سر پہ پڑتا ہے. جزاکم ربکم خیر جزا. عزیزوں، آپ جناب عباس پہ آنسو بہا رہے ہیں، آپ زہرا کے لال پہ آنسو بہا رہے ہیں. پروردگار ان آنسوؤں پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. عزیزوں، ایک مشابہت مجھے بیان کرنا ہے مولا کائنات اور جناب عباس میں. علی علیہ السلام میں اور جناب عباس میں ایک مشابہت ہے. ایک مرتبہ اس کو سنیے اور پھر گریہ کیجیے گا.
مولا کائنات شب 19 رمضان جب آپ کے سر پہ ابن ملجم کی ضربت لگی تو علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کتنی مشابہت ہے اس باپ اور بیٹے میں کہ جس طرح علی کے ضربت لگی تھی اسی طرح عباس کے سر پہ بھی قرض لگا، لیکن بہت فرق ہے عزادارو، جب علی کے سر پہ تلوار لگی تو علی کا ساتھ دینے کے لیے حسن موجود تھے۔ ارے علی 3 دن کے بھوکے پیاسے نہ تھے، ارے علی کسی کی امید نہ تھے، لیکن جب عباس کے قرض لگا، ارے صحرا نے آواز دی، اے علامہ مجلسی میرے بیٹے کے وسائل کیوں نہیں پڑھتے؟ علامہ نے کہا ارے بیوی میں تو وسائل پڑھتا ہوں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کہا نہیں تم عباس کے وسائل نہیں پڑھتے؟ کہا بیوی تو کون سی مصیبت ہے جو ہم نہیں پڑھتے؟ کہا تم بھول گئے کربلا میں جو بھی زین سے زمین پر آیا اس کے بازو سلامت تھے۔ ارے ہماری جانیں قربان ہو علی کا شیر، سکینہ کی آرزو، حسین کا بازو، لشکر حسینی کی طاقت، جب قرض لگا زین سے زمین پر آیا، بازو غلط ہو چکے تھے، آواز دی مولا غلام رخصت ہو رہا ہے، مدد کے لیے آئیے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، ہاں میں وظائف اور پڑھوں گا، اب دل کو تھام کے سن لیجیے۔ ہاں عباس زین سے زمین پر آتے ہیں، کیسے آئے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، ہاں لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ ایک دکھیاری مال آغوش پہلائی ہوگی۔ عباس عباس آؤ زہرا کی آغوش میں آ جاؤ۔ امام آگے بڑھتے یا علی کہتے جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے پاؤں رکھتے جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کیوں حسین کو ہاتھ پہلے ملے عباس بعد میں ملے، کیونکہ عباس واپس چلے گئے تھے، عباس واپس چلے گئے تھے پانی لینے کے لیے، اس لیے حسین کو ہاتھ پہلے ملے، عباس بعد میں ملے۔ ارے مولا نے جب عباس کے پاس پہنچے تو عباس نے وصیت کی نا، ہاں وصیت کی مولا اس غلام کی لاش کو خیمے میں نہ لے جائے، غلام کی لاش کو مولا خیمے میں نہ لے جائیے۔ شاید حسین نے پلٹ کے سوال کیا ہو، بھیا بھیا کیوں یہ بات کہہ رہے ہو؟ شاید عباس نے یہ کہا تھا کہ میں سکینہ سے شرموں گا، لیکن شاید کچھ اور بھی وجہ رہی ہو، 2 وجہ اور بیان کر رہا ہوں۔ عباس کو پتا تھا کہ شہادت کے بعد جو جہاں شہید ہوا ہے وہیں دفن کیا جائے گا۔ اگر عباس کو امام حسین خیمے میں لے جاتے تو شاید عباس کی وفا اس طرح سے سامنے نہ آتی۔ عباس دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو عباس کی وفا وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی حسین کی حفاظت کر رہی ہے، میں حسین سے دور دفن ہوں گا تاکہ دنیا والوں کو پتا رہے کہ ارے آج بھی حسین کا سپاہی حسین کے حرم کی محافظت کر رہا ہے۔ ہاں زادارو ایک وجہ اور ممکن ہے، عباس کو پتا تھا ارے حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، عباس کو پتا تھا حسین کے ہاتھوں کی
للہ و انا الیہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما پروردگارا ہمیں توفیق دے اور اس قضاء حسین کے ذریعے تیری عبادت کے ذریعے تیری اطاعت کے ذریعے اپنا نام حسین کے آبان و انصار میں لکھوا سکے پروردگار آزاداران امام حسین شیعیان حیدر اقرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما پروردگار جو مخروض ہیں ان کو قرض و غیب سے عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنے اولاد میں حسنی تربیت کر سکے پروردگار جو بیمار ہیں جو جسمانی بیمار ہیں جو روحانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو جلد از جلد شفاء عاجل عنایت فرما پروردگار دوبارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار منتقم خون حسینی ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین